तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्या हुआ जो सल्तनत में यूसिया की लाई हुई बेदारी रुक गई और क्या सल्तनत तबाह हो गई। शाह मिस्र फिरौन ने यूसिया के बेटे अलियाकीम को बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। क्या इस अमल की कोई अहमियत है? सलातीन की दूसरी किताब के 23वें बाब में जिक्र है कि यूसिया मजदौ में मरा, जबकि दूसरी तवारीख की किताब में लिखा है कि वो यरूशलेम में दफन हुआ। क्या इन दोनों किस्सों में तजाद है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे की किताब दूसरे सलातीन के इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं, जिससे हमें इसराइल की सल्तनत और उसकी नाकामी और यहूदा की सल्तनत के मुतल्लिक पता लगता है। पिछली किस्त में हमने यूसिया के मुतल्लिक बात की थी, जो एक अजीम बादशाह और उस मुश्किल वक्त में एक अजीम मुसल्ला था। और आज हम यूसिया की जिंदगी के आखिरी अयाम के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि यूसिया की वफात के बाद क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसाम बहुत खुशामदीद। शुक्रिया आप भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, जैसा कि पिछली किस्त में हमने यूसिया के मुतल्लिक जानना शुरू किया था कि कैसे वो शरीयत की किताब पर चला, मैं जानना चाहूंगा कि उसकी जिंदगी के आखिरी अयाम में क्या हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि यहूदा के दयानतदार बादशाहों में से अक्सर का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं और हुआ। ये दीनदार थे। दयानतदार थे, और मैं कहना चाहूंगा कि तवारीख और सलातीन की किताबें इसके मुतालिक बताती हैं। इंसानी तारीख या तो अच्छी होती है या अच्छे से शुरू होकर आखिर में नाकाम हो जाती है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे जिम्मेदारी दी गई हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने जिम्मेदारी के बोझ के नीचे बुरा काम ना किया हो। यूसिया शुरू में तो शानदार था, लेकिन आखिर में वो नाकाम ठहरा। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो कुछ हुआ उसका बयान दूसरे सलातीन के 23वें बाब की 29वीं आयत में किया गया। उसी के अयाम में शाह मिस्र फिरौन नकवा शाह असूर पर चढ़ाई करने के लिए दरिया फरात को गया। ये शाह मिस्र और शाह असूर के बीच जंग थी, और यूसिया बादशाह उसका सामना करने को निकला, सो उसने उसे देखते ही मजदून में कत्ल कर दिया। ये बहुत तकलीफदेह है, इतना अजीम बादशाह और उतना ही बड़ा मसला, वो जो यहूदा की तारीख में सबसे बड़ी बेदारी लाया। उसकी जिंदगी एक ऐसी जंग में खत्म हो जाएगी जिसका वो हिस्सा नहीं था। और ये मामला दूसरी तवारीख की किताब के 35वें बाब में वाज़े किया गया, जो दर हकीकत ये बताता है कि असल में जंग के दौरान क्या हुआ था। मैं दूसरी तवारीख की किताब के 35वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ूंगा। इसके बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र नकवा ने करकमस से जो फिरात के किनारे था लड़ाई करने के लिए चढ़ाई की, और यूसिया उसके मुकाबले को निकला, लेकिन उसने उसके पास एलचियों को कहला भेजा, ऐ यहूदा के बादशाह, तुझे मुझसे क्या काम? वो उनके लिए मैं नहीं आज आ के रहा दिन था। तुझसे नहीं बल्कि उस खानदान से लड़ाई कर रहा हूं जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। सो तू खुदा से जो मेरे साथ है मज़ाहम ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे। फिरौन ने फिरौन पुरजोर अल्फाज में ये पैगाम यूसिया को भेजा जैसे ये पैगाम खुदा की तरफ से हो। फिर क्या हुआ? यूसिया ने अपना मुंह से ना मोड़ा, बल्कि उससे लड़ने के लिए अपना भेस बदला। वो इसरार करता है। जी बिल्कुल। और नकवा की बात जो खुदा के मुंह से निकली थी, नामानी और मजदू की वादी में लड़ने को गया। सो बाइबल यहां साबित करती है कि उस बदकार बादशाह का पैगाम जो उस पर हमला नहीं कर रहा था, खुदा ही के मुंह से निकला था। अमूमन ये बहुत ही अजीब बात है कि खुदा का पैगाम इस बदकार शख्स के जरिए भेजा गया। क्या खुदा उसके मुंह से अपना पैगाम भेजेगा? जी हां, खुदा किसी के मुंह से भी अपना पैगाम भेज सकता है।
पुराने वक्तों में उसने अपना पैगाम गधी के जरिए भेजा। खुदा किसी से भी पैगाम भिजवा सकता है, लेकिन अब उसे यही सोचना था कि क्या ये वही पैगाम है जो लिखा है या नहीं, और खास तौर पर यूसिया की खुसूसियात ये थी कि वो खुदा की शरीयत पर अमल करता था। और क्या उसने इससे ये सीखा था कि गैर कौम के बादशाह का साथ देकर दूसरे के खिलाफ हो जाए और उससे लड़े? हरगिज नहीं। और ये सब बातें जाहिर करती हैं कि अजीम बादशाह इन्हीं चीजों में मार खाते हैं जो उनकी खुसूसियात हों। सही। और ये खुदा की शरीयत को मानने के लिए जाना जाता था, लेकिन उसने इन आखिरी अल्फाज को शरीयत की रूह से नहीं देखा जो शाह मिस्र फिरौन के मुंह से निकले थे, और उसने हरगिज ये जायजा ना लिया कि क्या ये पैगाम सही हो सकता है या फिर नहीं, और सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर इसरार किया। सो तो खुदा से जो मेरे साथ है मज़ाहम ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे। लेकिन यूसिया ने अपना मुंह ना मोड़ा, बल्कि उससे लड़ने के लिए अपना भेस बदला, और नकवा की बात जो खुदा के मुंह से निकली थी ना मिली, और मजदू की वादी में लड़ने को गया। तीरंदाजों ने यूसिया बादशाह को तीर मारा, और मैं कहूंगा कि बदकिस्मती से यूसिया उस जंग में मारा गया, और यहाँ एक अजीम शख्स का दर्दनाक अंजाम हुआ। लेकिन बाइबल के मुताबिक शानदार बात यह है कि जब भी इसमें किसी इंसान की तारीख को कलम बंद किया गया तो इसमें बेजा तारीफ नहीं मिलती। जैसा हुआ वैसा लिखा। जी सही। खुदा का नक्श उसके फजल और इंसान के सब्र के मुजाहिरे में जाहिर होता है, लेकिन इंसान का नक्श उसकी नाकामी में जाहिर होता है। अगर वो अच्छा है तो भी वो कुछ चीजों में नाकाम होता है। भाई इसहाक, यूसिया की मौत के बाद सल्तनत का इख्तियार किसके पास गया? 30वीं आयत में लिखा है, उस मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहू आखिस को लेकर उसे मसा किया और उसके बाप की जगह उसे बादशाह बनाया। 31वीं आयत में लिखा है, और यहू आखिस जब सल्तनत करने लगा तो 33 बरस का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने सल्तनत की। उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। बदकिस्मती से उसने अपने बाप उसे की माजी के दीनदारी बादशाहों की तरबियत बदकारी से भी हासिल सबक की नहीं मिला, और कुछ तंबी भी ना मिली। भाई याद माजी अपने आप को दोहराता है। लोग कहते हैं कि जिस कौम का कोई माजी ना हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, और इस पाक तारीख को पढ़ना इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ इसको जाने ही नहीं बल्कि आप पर लागू करें। ये ज़रूरी है कि हम कलीसिया की तारीख को पढ़ें ताकि ईमानदार होते हुए कलीसिया के तौर पर आगाह रहें। लेकिन वो इससे आगाह नहीं था। उसकी सल्तनत के 3 महीने बाद फ़िरौन नकवा ने इसे रिबला में जो मुल्क हमाद में है कैद कर दिया, और फ़िरौन को यहूदा पर इख्तियार हासिल हुआ। 34वीं आयत में लिखा है, और फ़िरौन नकवा ने यूसिया के बेटे एलियाकीम को अपने बाप यूसिया की जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदल कर यहूकीम रखा। 35वीं आयत में, और यहूकीम ने वो चांदी और सोना फ़िरौन को पहुंचाया जिसे वो इसलिए खराज तहसीन था, लेकिन यहूकीम भी बदकार निकला। 36वीं आयत में लिखा है, यहूकीम भी सल्तनत करने लगा तो 50 बरस का था। उसने यरूशलेम में 11 बरस सल्तनत की। 37वीं आयत में, और जो उसके बाप ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। लेकिन अफसोस ये कम होता है कि इंसान सीखे, और यूं जाहिर होता है कि ये यहूदा के इख्तिताम का आगाज था। सो खुदा ये सब देख रहा है और उन्हें एहसास दिला रहा है कि वो मुनसिफ है। सो खुदा अपनी अदालत में भी रास्तबाज ठहरेगा। जी सही। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, दूसरे सलादीन के 23 बाब की 30 आयत में से होसिया बादशाह के बारे में लिखा है, और उसके मुलाजिम उसको एक रथ में मजदू से मरा हुआ ले गए और उसे यरूशलेम में लाकर उसकी कब्र में दफन किया। जबकि दूसरी तवारीख के 35 बाब की 24 आयत में लिखा है, सो उसके नौकरों ने उसे उस रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसे यरूशलेम को ले गए, और वो मर गया और अपने बाप दादा की कब्रों में दफन हुआ। होसिया मजदू में मरा या यरूशलेम में, मुझे समझ नहीं आई इस बारे में। वो कहाँ पर मरा? इन दोनों हवालों से वाज़ेह है वो मजदू में मरा और उसको यरूशलेम में दफनाया गया, इसमें कोई शक नहीं। पहले हवाले में वो मजदू में मरा, ये बहुत वाज़ेह है कि वो मजदू की वादी में मरा, और दूसरे हवाले में लिखा है वो जख्मी था और यरूशलेम जाने के लिए वो रथ पर सवार था, और इसके बाद दूसरे हवाले में उसे यरूशलेम में दफनाया गया। पहले हवाले में वो कहता है वो मजदू में मरा और वो यरूशलेम में दफन हुआ। तवारीख में लिखा है, और तीरंदाजों ने यूसिया बादशाह को तीर मारा।
سو بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس کے رتھ سے اتار کر دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ یہاں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ یہ لازم ہو جائے کہ وہ یروشلم میں مرا، بلکہ وہ زخمی تھا اور مر گیا۔ سلاطین کی کتاب میں فوراً یہ بتایا گیا کہ وہ مر گیا۔ یہاں پر کہا گیا کہ وہ زخمی تھا اور مر گیا، اور دونوں حوالوں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ صحیح۔ بدکار یہو یقیم کے بعد ایک اور آیا جس کا نام یہو یاکین تھا۔ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ سچ ہے کہ یہوکیم کے بعد آیا، اور ویسے یہوکیم کے وقت میں بابلی اسیری کا آغاز ہو گیا تھا، جس کی نبوت اس وقت کے ہم اثر یرمیہ نبی کی تھی، اور لوگوں میں سے کسی نے اس کا یقین نہ کیا، لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ خدا کے الفاظ کو پورا ہونا تھا اور اس کی عدالت ہوئی تھی۔ سو یہوکیم کے ایام میں دوسرے سلاطین کے 24ویں باب میں لکھا ہے، اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکت نصر نے چڑھائی کی، اور یہوکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کسیدیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے۔ اور ہم یہوکیم کے بعد کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ پہلی اسیری غالباً سال 605 قبل از مسیح میں پیش آئی، اور اس کے دوران دانیل اور اس کے دوست لے جائیں گے۔ پھر 24ویں آیت کی 8ویں آیت سے یہو یاکین کے ایام کا آغاز ہوتا ہے، اور یہو یاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی، اور اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ یہ نہایت عجیب بات ہے، حالانکہ اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے بادشاہ نے جو بدی کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ نبوکت نظر نے چڑھائی کی، لیکن اس نے سبق حاصل نہیں کیا، سو اس نے ان پر بھی چڑھائی کی۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت نبوکت نظر کی قیادت میں بابلی اسیری کا دوسرا دور، شاہ بابل نبوکت نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا مظاہرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں حزقیل نبی کو لے جایا گیا، اور اس وقت تقریباً 10,000 لوگوں کو اسیر بنایا گیا۔ جی 10,000 اسیر، اور دوسرے سلاطین کے 24ویں باب کی 8ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک اس دور کے بارے میں بات کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ڈاکٹر اسام، اس دور کے بعد صدقیہ بھی ظاہر ہوا، اور یہودا کی سلطنت کے آخری ایام صدقیہ کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ اسیری کے واقعات کا گواہ تھا۔ مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کا اختیار ختم ہو گیا۔ فرعون نے یہوکیم کو بادشاہ بنایا تھا، خدا نے نہیں بنایا۔ خدا کو بادشاہ کو مسا کرنا چاہیے، مگر یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ سو اس کے پاس دوسروں کو بادشاہ بنانے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کے نام تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ اور وہ جو بڑھ نام رہے دیتا ہے تھے۔ اس کے پاس ہی اختیار ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ کوئی کسی کا نام بدل نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس پر جو اختیار نہ بااختیار ہو۔ یہاں نام تبدیل کرنے کا مطلب کہ اس کے اختیار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صدقیہ 21 برس کا تھا جب اس نے یروشلم پر 11 سال سلطنت کی، اور یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہودا کا آخری بادشاہ تھا، اور جیسا کہ اس نے بعد میں لکھا کہ اس کے بعد اسیری کا دور ہے، اور 24ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر کار اس نے ان کو اپنے حضور سے دور کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا، اور پھر اس کے شہر کا محاصرہ اس کی سلطنت کے 9ویں برس میں ہوا، اور پھر یوں ہوا کہ ایک سخت کال پڑا۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور کال سخت ہو گیا، اور یوں ظاہر ہوتا ہے کہ صدقیہ منحرف ہوا اور اس نے راستہ ڈھونڈا، اور بائبل بتاتی ہے کہ شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور اپنے جنگی مردوں کے ساتھ بھاگ گیا، اور 25ویں باب میں لکھا ہے 4تھے مہینے کے 9ویں دن سے صحیح۔ شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی، تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے، لیکن نبوکت نظر کے لیے بھاگنا ناممکن تھا۔ انہوں نے اس کا بالکل پیچھا کیا اور سوکسلیوں جا کی لیا۔ فوجوں نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا۔ لکھا ہے افسوس کہ اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا، اس کا سارا لشکر اسے پراگندہ ہو گیا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اس کو دھمکانے کے لیے، اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے۔ یہ اس کے اصحاب کی جنگ تھی۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کو لے گئے۔
اور پھر اس کے بعد بابلی اسیری شروع ہوئی جو کہ 587 یا غالباً 586 قبل از مسیح تھا، اور اب کوئی یہودا کا بادشاہ نہ تھا، اور نبوکت نظر نے اپنے لوگوں میں سے ایک کو ان پر تعینات کیا، اور میں کہوں گا یوں اسیری کا عمل پورا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہودا کے لوگوں کو بابل لے جایا گیا تھا، بلکہ خداوند کا گھر بھی تباہ ہوا، اور یہ اسیری کا سب سے اہم حصہ تھا۔ یہ پہلی اسیری تھی جس میں دانیل کو جلایا گیا، حزقییل کو دوسری اسیری میں لے جایا گیا، لیکن تیسری اسیری خطرناک تھی جس میں خداوند کے گھر کو جلایا گیا۔ جب آپ نے کہا کہ فرعون نے متیہ کا نام بدل کر اسے صدقیہ رکھا، تو میں اس طرف متوجہ ہوا صدقیہ پر، صدقیہ۔ اور ہم نے کہا کہ نام تبدیل کرنا اس کے اختیار پاس رکھنے کی اختیار علامت تھا۔ ہے، اس کے پاس اختیار تھا۔ متیہ کا مطلب ہے خدا کا تحفہ، اور صدقیہ کا مطلب خدا کی راست بازی۔ اگر خدا کا تحفہ فضل کے متعلق بات کرتا ہے تو خدا کی عدالت راست بازی کی بات کرتی ہے۔ کیا یہ خدا کے اس بادشاہ سے یا ویسے ہی پوری قوم سے نمٹنے کے طریقے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ سچ ہے۔ جی، کیونکہ خدا کا فضل موجود ہے لیکن خدا کی راست بازی بھی موجود ہے، اس کے بعد اس میں سے کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن جب خدا کی راست بازی عدالت چاہتی ہے تب عدالت ہوگی، لیکن عدالت خداوند کے وقت کے مطابق ہوگی، اور اس وقت ہی خداوند انہیں اسیری سے کیا میں واپس فضل لائے کا گا۔ انکار کرنے سے خدا کی عدالت اور اس کی راست بازی کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں؟ یقیناً۔ اور یہی لوگوں کے ساتھ ہوا؟ بھائی عیاد، اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو خیالات ہیں۔ پہلا یہ کہ میرے لیے انفرادی طور پر اپنی ذاتی زندگی میں سیکھنے کے لیے، جیسے بائبل میں لکھا ہے، جب میں فضل کے روح کی توہین کرتا ہوں یا جب میں خدا کے فضل کو ناپسند کرتا ہوں، جو میرے ساتھ اور میری بدی کے ساتھ تحمل سے پیش آیا اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میری خاطر مواں اور ہر روز مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس خدا کو نظر انداز کرتا ہوں اور میں بدی میں زندگی بسر کرتا ہوں، میرے لیے ایک خوفناک سزا ہوگی جو میری منتظر ہے۔ جیسے قومیں بڑھتی ہیں وہ خدا سے الگ ہو جاتی ہیں اور اس کے غضب کو بھڑکاتی ہیں، سو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ویسے یہ ہمارے موجودہ دنوں میں بھی ہو رہا ہے، اور بائبل کی نبوتوں کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی ہوگا، اور دوسری سلطنتیں ابھریں گی کیونکہ انسان تاریخ سے نہیں سیکھتا جی ہے۔ صحیح۔ اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال یہ کیجیے۔ سوال گروہ کی تعداد کے متعلق ہے جو کہ بہت الجھی ہوئی ظاہر ہوتی ہے، جیسے 24 باب کی 14 آیت میں وہ بنو قد نظر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور سورماؤں کو اسیر کر کے لے گیا۔ یہاں وہ ہمیں تعداد بتاتا ہے۔ پھر 16 آیت میں وہ اسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے اور دستکاروں اور لہاروں کو جو 1,000 تھے، اگر ہم جمع کریں تو ان کی تعداد 8,000 ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب کے 52 باب کی 28 آیت میں بھی ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں بات کی گئی جن کو بنو قد نظر اسیر کر کے لے گیا۔ 7ویں برس میں 3,033 یہودی لے گیا، 18ویں برس میں وہ یروشلم کے باشندوں میں سے 833 آدمی اسیر کر کے لے گیا، اور اگر ہم ان کا حساب لگائیں تو کل ملا کر 4,600 ہوں۔ اس کا جواب ہم ان مشاہدت کے ذریعے دے سکتے ہیں جو ہم نے کچھ دیر پہلے کی ہیں۔ بابلی اسیری 3 مراحل میں ہوئی۔ پہلا مرحلہ شاہ یہودا یہوکیم کے ایام میں سال 605 قبل از مسیح میں تھا۔ دوسرا مرحلہ شاہ یہودا یہوکیم کے ایام میں 597 قبل از مسیح میں تھا، اور تیسرا مرحلہ شاہ یہودا صدقیہ کے ایام میں سال 587 قبل از مسیح تھا۔ سو یہ عام بات ہے جب وہ پہلے حصے میں پہلے مرحلے کا اور دوسرے حصے میں دوسرے مرحلے کا ذکر کرتا ہے، تو بظاہر سی بات ہے ایک تضاد
یہ تضاد رکھتا ہوگا۔ سو یہ ایک مرحلے میں نہیں بلکہ مراحل میں ہوئی۔ اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں۔ کچھ جگہوں میں کہا گیا ہے کہ وہ یروشلم سے اسیر کیے گئے اور باقی جگہوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے اسیر کیے۔ سو وہ مختلف جگہوں کے لوگوں کی گنتی کر رہا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ یروشلم سے اسیر کیے لوگوں کی تعداد اسرائیل کے اسیروں سے کم ہو گئی، اور ایک امکان یہ بھی ہے اسیر کیے ہوئے لوگوں میں سے چند لوگ راستے میں ہی مر گئے تھے، خاص طور پر بزرگ اور بیمار لوگ جو یروشلم سے نکلے اور بابل میں داخل ہوئے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر سام، ایک مشکل سوال ہے اور وہ ہے اسیری کے سخت حالات کے بارے میں۔ یہ اسیری کیسے پیش آئی اور اسیری کے واقعات اور سلطنت یہودا کے اختتام پر کیا حالات تھے؟ یہودا کی سلطنت اور یہودا کے بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ یہودا کے آخری بادشاہ کو لے جانے کا منظر بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور بیان کرتا ہے کہ باقی لوگوں اور اس شہر کے ساتھ یہاں کیا ہوا۔ اس نے بادشاہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اس سے زنجیروں سے جکڑا، اور اس کے سب لشکر پرگندہ ہوئے، اور یہ آخری بادشاہ کا منظر ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں بنا، جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے، جن کو نبوکدنضر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیقیام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا؟ 25ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے گھر یروشلم سے شروع کیا، اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کیسر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلاداروں کے سردار کے ہمراہ تھے یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اس کے بعد ہم نہمیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور باقی لوگ جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل میں پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزردان جلاداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا، وہ باقی لوگوں کو اور ان کو جو صدقیہ بادشاہ کے ساتھ بھاگے تھے اسیر کر کے بابل لے گیا۔ مگر جلاداروں کے سردار نے مالک کے کنگلوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستان کی غلہ بانی کریں۔ پھر وہ خدا کے گھر سے جانے والی چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خدا کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے ہوز کو جو خدا کے گھر میں تھا، کسدیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیج کے بیلچے اور گلگری اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلاداروں کا سردار لے گیا۔ اور وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے، کیونکہ یہ خداوند کے گھر کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت کا ایک واضح منظر تھا۔ اس نے کہا یہ جلال اور شان و شوکت چھین لی گئی، اور اس نے کہا کہ انہوں نے لے جانے سے پہلے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ خادم پیتل کو لے جائیں، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو لے گئے تاکہ ان کو قتل کریں، جیسے بادشاہ کے ساتھ کیا۔ اور جلاداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن اور کاہن ثانی، سفنیاں اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کاہن کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کے موجودات لیتا تھا، اور مالک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں تھے، ان کو جلاداروں کا سردار نبوزردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودی بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلے گئے، لیکن سب جنگی مردوں اور باختیار لوگوں کو جن کو اسیر کر کے بابل لے گیا سب کو قتل کر دیا۔ اور یہ ان لوگوں کا غمگین اور المناک اختتام تھا جنہوں نے خود کو خداوند اور اس کی شریعت سے صحیح۔ دور کیا، اور یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس گناہ سے خبردار رہیں جو ہمیں خداوند سے جدا کر سکتا ہے۔ میں اس صحیح۔ بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بھائی ایاد، اس اندھیرے کے بیچ میں ایک حوصلہ بخش خیال یہ بھی ہے کہ خدا اپنے مقصد ان بادشاہوں کے ذریعے نہیں پورا کرے گا جن کی ناکامی کا ذکر سلاطین کی 2 کتابوں میں کیا گیا ہے، بلکہ حقیقی بادشاہ کے ذریعے کرے گا۔
وہ جس کی شان و شوکت کو قیام ہوگا اور اس کی سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. یہ شخص جلد ہی دنیا میں آئے گا. خدا اسے دنیا میں سلطنت کرنے کے لیے بھیجے گا. صرف یہودا پر نہیں، سب سلطنتیں ناکام ہوئیں. صرف یسوع المسیح ہی آ کر بادشاہی کرے گا اور دنیا میں امن کی سلامتی ہوگی. صحیح، اور یہ خدا کی وفاداری تھی کہ وہ ان لوگوں کو واپس لایا. صحیح. 70 سال بعد 70 سال بعد ان کی عدالت کرنے کے بعد خداوند ان کو واپس لے آیا جب اور ان کی انہوں نے نافرمانی مانا کی، گیا. سو اس نے اس فیصلے کے ساتھ ان کی عدالت کی جب تک کہ پھر سبت کا احترام نہیں کیا جائے. صحیح. اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا. چونکہ ہم نے سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا کی تعداد بتائے اور ان میں سے کتنے دیندار یا راست باز تھے اور کتنے بدکار تھے. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی سلطنت شمالی سلطنت کے 10 قبیلوں کی تھی، جو یروبعام بن نبات سے شروع ہوئی، اور اس کے 19 بادشاہ تھے، اور افسوس کہ سبھی بدکار تھے. کوئی کامیاب نہ ہوا. کوئی بھی کامیاب نہ ہوا. بادشاہ اور اخیب سب سے برے تھے، جبکہ جنوبی سلطنت 2 قبیلوں پر مشتمل تھی، اور اس کا آغاز سلیمان کے بیٹے رہبام سے ہوا، اور اس کے بادشاہوں کی تعداد 20 تھی، جن میں سے 8 دیندار اور 12 بدکار تھے. ان 8 دیندار بادشاہوں میں ہم یوسیہ اور حزقیہ اور باقی اچھے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں. شمالی سلطنت کا اختتام اسور میں اسیر ہونے پر ہوا، اور جنوبی سلطنت کا اختتام بابل میں اسیر ہونے پر ہوا. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. آپ میں سے کوئی بتائے کہ ہم نے سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب سے کیا سیکھا. جی. دراصل میں نے ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ یہ تاریخی کتابیں ہیں اور ایک کہاوت ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. سو وہاں سے شروع کرنا بہتر ہے جہاں پر باقیوں نے ختم کیا. میں نے اس میں انسان اور اس کے دل کو اور اس کے دل کی خرابی کو دیکھا ہے، اور دوسری طرف میں نے خدا کو دیکھا ہے. بدی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تب بھی اس کا جھکاؤ بدی کی طرف ہے اور وہ آخر میں اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے. اور دوسری طرف خدا بھلا ہے اور محبت کرنے والا ہے. وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہی ان کو اور ان کی بدی کو مٹا دیتا، پر اس نے تحمل سے کام لیا اور ان کے پاس نبیوں کو بھیجا اور مشکلات بھیجیں اور کئی ذریعوں سے ان سے بات کی تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. سو جب خدا کی عدالت ہوئی تو ان کے پاس کوئی جواز نہ تھا اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا. میں نے کچھ سیکھا اور میں ذاتی طور پر یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس کو پورا کر سکوں. میں نے یہ جانا کہ خدا بھلا ہے اور محبت رکھنے والا ہے، اور اس پر کوئی شک کرنا محض اپنے وقت کا ضیاع ہے. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے خدا پر ایمان رکھ کر اسے تھامے رکھنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، برائی اور گناہ سے نفرت کرنی ہے اور ان سے کنارہ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. خدا آپ کو برکت دے. آپ سب کا شکریہ. اس شاندار مطالعے میں آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. خدا کے خادمین کا بھی شکریہ. میں بائبل خدا کے آپ کو اس برکت دے. مطالعے اور کلام کی برکات سے نہایت شادمان ہوں. آپ دونوں کا شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.